दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज साहब की क्लास लगी और क्लास लगी भी है सियासत के अंदर मुफम्मत के शहनशाह जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के हाथों, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और बुनियादी तौर पर 2 दिन के लिए वो लाहौर में आए हैं। और इसका मकसद इस वक्त जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान कुछ फासला आ रहा था, इन फासलों को दूर करना और मामलात को एक मरतबा स्ट्रीम लाइन करना था। और इसके लिए हमजा शहबाज साहब को दावत दी गई कि जनाब तशरीफ़ लाएँ बिलावल हाउस बैरिया टाउन और वहाँ पर आके करते हैं गुफ्तगू। और उस गुफ्तगू के अंदर हमजा शहबाज साहब की मीठी मीठी क्लास ली है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और उनको समझाने की कोशिश किया है कि भाई ये 2 दिन का काम नहीं है, हमने लॉन्ग टर्म चलना है साथ, हमने ये नहीं, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, अगला आम इलेक्शन और उसके बाद वाला अगला इलेक्शन हम दोनों ने, यानी मैंने और मियाँ साहब ने तय किया है कि हमने इकट्ठे लड़ना है, लिहाजा कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। सियासत का नाम ही एडजस्टमेंट का है और अगर तुम चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो एडजस्ट करना सीखो और ख़ास तौर पर अपने जो पॉलिटिकल अलाइज हैं इनको कैसे लेके चलना है अपने साथ, इसके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप कैसे कायम करनी है। ये जमाती जो वाबस्तगियाँ हैं और जमाती मफादात हैं उनसे बालातर होकर अगर हम चलेंगे तो मामला चलेगा, मामला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज इस मामले ने फ्लॉप हो जाना है और फ्लॉप होने की कीमत मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ पंजाब में अदा करनी पड़ेगी बल्कि मरकज़ में भी अदा करनी पड़ेगी। इस मुलाकात के अंदर जो आसिफ अली ज़रदारी साहब और हमजा शहबाज साहब की हुई, इसके अंदर एक और वाक़े का, एक दिलचस्प वाक़े का भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हवाला दिया। वो वाक़या क्या था वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले न्यूट्रल्स की भी कोई खबर आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कल से जिस तरीके से अटैक चल रहा था न्यूट्रल्स के ऊपर के 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शंस कराने का वादा किया था वेटरन्स के साथ, न्यूट्रल्स वर्सेस वेटरन्स, ये मुकाबला जो चल रहा था इसका भी अब आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप सीन होने लगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन हो गया। और न्यूट्रल्स की तरफ से ये बात सामने आई है कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे, वेटरन्स के नाम पर फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी पाक फ़ौज ने वेटरन्स नामी तंजीम को मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना है कि भाई अपना वेटरन्स उठाओ और निकलने वाली बात करो, क्योंकि हमारा आपके साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है। वेटरन्स ने बुनियादी तौर पर कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ पर मौजूद शख्सियात की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था, बल्कि अगर ये कहें अब वजाहत आने के बाद कि जनाब इल्ज़ाम आयद किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर कि उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद इस बात का वादा किया था वेटरन्स नामी तंजीम के साथ कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। और अब कल उन्होंने ये बात की थी वेटरन्स डे, और अब जो है वो लग रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने इस वादे का पास नहीं रख रहे, जिस पर यकीनी तौर पर रद्द-ए-अमल आना था। फिर सोशल मीडिया पर भी रद्द-ए-अमल आया, फिर नेशनल मीडिया पर भी रद्द-ए-अमल आया और यकीनी तौर पर इदारे के अंदर से भी एक रद्द-ए-अमल आया कि भाई क्या की करी जा रहे हो, सानू भी तो दसो मामला असल में क्या है। और फिर BBC ने आज एक खबर ब्रेक की है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से करीबी एक शख्सियत जो अस्करी ज़राए हैं उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कभी भी किसी से भी 3 महीने में इलेक्शन करवाने का कोई वादा नहीं किया और उस ज़रिए का BBC को ये बताना है कि आर्मी चीफ इस तरह का वादा कैसे कर सकता है, ये तो उनके दायरा कार में ही नहीं आता। ना ही इस तरह की गुफ्तगू की गई है जिस तरह का दावा किया गया है और ना ही ऐसी कोई यकीन दहानी कराई गई है। ये वही वेटरन्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जलसों के अंदर, मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेस के अंदर तमगे लगा कर कभी नज़र आते हैं हमें उधर वो जो है शक्करपड़ियाँ पे खड़े हुए, और कभी हमें नज़र आते हैं ब्लू एरिया में खड़े हुए, और कभी हमें इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करते हुए नज़र आते हैं। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि ये जो वेटरन्स नामी तंजीम है इसका बुनियादी तौर पर जो अलाइनमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये जो ज़रिया जिसने BBC को बताया है उनका ये कहना है कि इस किस्म की ये जो बातें की जा रही हैं इससे साख बहुत हद तक मुतासर हो रही है
کیونکہ ایک سیاسی جماعت کی طرفداری میں اس طرح کی کھل کر سیاست پر بیان دینے سے فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے کچھ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں یا فوجی جوان ہیں، عسکری ملازمین کی وہی تنظیم کو مانی جاتی ہے کہ یہ جناب اوریجنل تنظیم ہے جو خالصتاً ریٹائرڈ فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور اس کو جنرل ہیڈ کوارٹر باضابطہ طور پر منظور کرے۔ ایسی کوئی تنظیم جو جنرل ہیڈ کوارٹر کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہو، اس کو تو وہ تنظیم مانا ہی نہیں جاتا، اور اسی لیے انہوں نے باضابطہ طور پر نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب ہماری یہ جو پوزیشن ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہم اپنی لائنز پہ کھڑے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کل پریس کانفرنس تو کی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی کلی خان صاحب نے اور دیگر جنرلز نے، لیکن جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اس پریس کانفرنس کے دوران یا اس پریس کانفرنس کے بعد جب سوال و جواب والا معاملہ آیا تو اس وقت بھی مطیع اللہ جان، اعزاز سید اور دیگر جرنلسٹوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے انہیں، بلکہ ان پر دھمکیاں دی گئی۔ ایک کلپ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے جس میں اعزاز سید صاحب سوال پوچھ رہے ہیں سابق سیکرٹری ڈیفنس اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے، اور وہ آگے سے ان کو یہ کہتے ہیں تم اپنے جنازے کی تیاری کرو، یعنی وہ سوال کا جواب دینے کی بجائے دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارا جنازہ ریڈی ہونے والا، تم اس کی تیاری کرو، اور یہ یقینی طور پر ایک ناقابل قبول رویہ ہے۔ سوال کا جواب آپ سوال پسند نہیں آیا، آپ نو کمنٹس کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے جناب میں نے اس کا جواب نہیں دینا، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا استحقاق ہے، لیکن سوال پوچھنے کے اوپر اگر آپ یہ کسی کو کہہ دیں جناب اپنے جنازے کی تیاری کرو تو اس کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد اگلی جو پڑاؤ ہوتا ہے اس قافلے کا وہ ہوتا ہے بنی گالا، اور بنی گالا جا کے ہوتی ہے ملاقات، اور ملاقات ہوتی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی کلی خان صاحب کی اپنے صاحبزادے کے ہمراہ عمران خان صاحب سے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب علی کلی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے صاحبزادے کے لیے پی ٹی آئی سے ٹکٹ کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں میرے بیٹے کو آپ نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینا ہے۔ اور وہ صاحب جو جنازے کا یا دیگر معاملات کا ذکر کر رہے تھے تو ان کا پتہ چلا ہے کہ ان کے جو سسر صاحب ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این اے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ ویٹرنز کا تو معاملہ مجھے بالکل ہی آؤٹ آف اب کانٹیکسٹ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی افیلیشنز بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں، اور یہ بات کلیئرٹی میں ہے کہ جناب یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف رنگ دینے کے لیے یا پاک فوج کو متنازع بنانے کے لیے ہی یہ ویٹرنز کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ ویسے آپ مانیں یا نہ مانیں، عمران خان صاحب اس قسم کی جو گیم کھیلتے ہیں یہ بڑی اچھی کھیلتے ہیں اور مہارت سے کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹاپ پرسنالٹی ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں، پھر ٹاپ پرسنالٹی کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے۔ یہ دلچسپ صورتحال ہے، اب مانیں یا نہ مانیں۔ اب دوسری جانب یہاں پر جو پنجاب کی پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے اندر بھی کچھ ٹوسٹ آ رہے ہیں۔ ٹوسٹ یہ آئے کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک اجلاس ہونا تھا بلدیاتی نظام کے حوالے سے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اراکین شامل تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ اس کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے یہ اگر یہ 5 رکنی کمیٹی ہوگی جو 3 بندے مسلم لیگ نون کے ہوں گے اور 2 بندے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا، وہ 5 رکنی کمیٹی نوٹیفائی ہو جاتی ہے۔ وہ کمیٹی نوٹیفائی ہوتی ہے تو جب وہاں پہ اجلاس ہونے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو 2 بندے ہیں ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، اور جو 5 کے 5 بندے ہیں جو وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ جب یہ بات پیپلز پارٹی کو پتہ چلتی ہے تو وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو اس کے اوپر آگاہ کرتے ہیں، اور اپنا جب وہ وہاں سے واک آؤٹ بھی کرتے ہیں اور اپنا جو ہے غصے کا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس پر ان کو یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جناب غلطی ہو گئی ہے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، اور یہ کمیٹی کو ہم ری نوٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک اجلاس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اس اجلاس کے اندر جو سفارشات مرتب ہونی تھی وہ ہو گئی، اگلا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر وزارتوں کی تقسیم کا ایشو وہ بھی ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جو محکمے دیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کو وہ محکمے قبول نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر آصف علی زرداری صاحب کو آنا پڑا لاہور۔ لیکن لاہور آنے کے پیچھے ان کی ایک اور ریزن بھی تھی، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔
اب جب وہ لاہور آئے ہیں، لاہور آتے ہی انہوں نے رابطہ کیا، بلکہ پہلے ہی طے تھا کہ حمزہ شہباز صاحب جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے اور یہ تمام ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب چونکہ آصف علی زرداری صاحب ذرا ایک بڑا اسٹیچر رکھتے ہیں، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے حمزہ شہباز کو بھی بالکل نہ چیف منسٹر کے طور پر یا مسلم لیگ نون کے لیڈر کے طور پر یا پرائم منسٹر کے صاحبزادے کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا، بالکل جو بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا، اور میٹھے میٹھے سے نا ان کی کلاس بھی لی اور ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اس طریقے سے نظام نہیں چلنا، میں نے اور میاں صاحب نے تو آئندہ 10 سال تک اکٹھے چلنا ہے، ہم نے تو ضمنی الیکشن بھی مل کے لڑنا ہے، ہم نے تو اس سے آگے والا جو نیشنل اسمبلی کا الیکشنز ہوں گے اگست 2023 میں یا اس سے پہلے، وہ بھی ہم نے مل کے لڑنے ہیں، اور پھر اس سے اگلا الیکشن بھی ہم نے مل کے لڑنا ہے، اور تم اگر یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرو گے تو یہ بالکل بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ پھر اس ملاقات کے اندر انہوں نے وہ جو رات گئے چمن آئس کریم کے اوپر پیپلز پارٹی والے بیٹھ کے باداموں والی آئس کریم کھاتے رہے، اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ بھائی میں نے تمہاری اس وقت حکومت بچائی ہے، یہ جو بندے اس وقت بیٹھے ہوئے نا حسن مرتضیٰ اور دیگر، یہ سارے کے سارے ہو گئے تھے ناراض، اور یہ کہہ رہے تھے ہم نے حلف اٹھانے نہیں جانا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جو طے شدہ بات تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور انہوں نے بلاول کو بھی بتا دیا، اور بلاول نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں حلف کے لیے جانے کی، وہ میں اگر اس کے اندر اس وقت انٹروین نہ کرتا تو تمہاری حکومت تو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جانی تھی، لہٰذا تھوڑا سا احساس کرو اور اس قسم کی حرکتیں نہ کرو جس کے نتیجے میں یہ معاملات مستقبل کے اندر خراب ہوں، اور اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں وہی کچھ کرنا پڑنا تھا جو میں نے کہنا تھا، کیونکہ اس کے بعد جب میں نے میاں صاحب سے بات کی، میاں صاحب نے شہباز صاحب سے بات کی، شہباز صاحب نے تم کو فون کیا، پھر تم نے دوبارہ یہ ساری چین چلی، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، میری پہلے مان لو، اگر مان لو گے تو اچھا، ادروائز پھر جب تمہیں لندن سے کال آئے گی ماننا تو تم نے ہے، جس پر حمزہ شہباز صاحب ذرائع یہ بتاتے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، وہ بیٹھ کے یوں سر ہلاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جناب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی دوران حمزہ صاحب نے کچھ چیزوں پر اتفاق کا رائے کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ضمنی الیکشنز ہم بالکل مل کے لڑیں گے، اور پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں پہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم سپورٹ دیں گے، اور جہاں جہاں پر ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے ہوگی ہمیں پیپلز پارٹی وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کرے گی، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے حمزہ صاحب نے بتایا ہے پیپلز پارٹی کے وفد کو کہ جناب آپ کو کون کون سی وزارتیں ملیں گی، اور اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا، اور پھر جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ کافی حد تک دور ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے روٹی شوٹی کھائی ہے اور انہوں نے اپنا سامان آگے بڑھا دیا۔ یعنی یہ ملاقات جو آج لاہور میں ہوئی، یہ بنیادی طور پر یہ جو ایشوز تھے ان کو سیٹل کرنے کے لیے ہوئی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کی آئندہ یعنی آج شام کو یا کل ایک اور ملاقات متوقع ہے، وہ پتہ نہیں آف دی ریکارڈ ہوگی یا آن دی ریکارڈ ہوگی، لیکن ایک ملاقات ان کی لاہور کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے طے ہے، اور اگر وہ ملاقات ہوتی ہے یا کنفرم ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایشو کون سا ہے جس کو اب پیپلز پارٹی سیٹل کرنے جا رہی ہے پنجاب میں اپنی موجودگی کو، کیونکہ وہاں پر جس وقت یہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر کل ملاقات ہوئی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی شہباز شریف صاحب سے، اور یہ آج کل جو مہنگائی کی ویو چلی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ آج بہت زیادہ خبریں اس طرح کی بھی چل رہی ہیں کہ 25 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی ایک سمری دوبارہ چلی گئی ہے گورنمنٹ کے پاس، جس کے بعد اگر اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو پیٹرول ہو جائے گا 235 روپے لیٹر، اور اگر پیٹرول ہو جائے گا 235 روپے لیٹر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام پر کون سا قہر ٹوٹے گا، اور اتحادی حکومت کو یہ وزارتوں کی بندر بانٹ کے اور یہ کمیٹی بن گئی کمیٹی ٹوٹ گئی سے اب آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے اقدامات کریں گے جن سے لوگوں کو ریلیف ملے گا، ادروائز وزارتیں تو رہ جانی ہے ادھر ہی، محکمے تو ختم نہیں ہونے، وزیر بدل جائیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ وزیر بدلنے کے اس عمل کا آغاز ابھی فوری طور پر نہ ہو، ابھی کچھ ٹائم رہ جائے، یہ نہ ہو کہ ویٹرنز کا مطالبہ مان لیا جائے اور آپ وزارتوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہی رہ جائیں۔ اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔